लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरदार शहीद वतन बचाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सरदार शहीद तेरा एक इशारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही आदाद खल्क़िही व ज़ीनात अर्शिही व रिज़ा नफ्सिही व मिदाद कलिमातिही। जज़ाल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा आलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अज़ीज़ों, मैं सबसे पहले आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स लिबरेशन फ्रंट के कारकुनान और हमदर्दान को खुसूसी तौर पर खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही कम वक्त में अपने तौर पे मेहनत करके आज के इस प्रोग्राम को बहुत ही शानदार बनाया। बिलखुसूस आज की जो रैली है उसमें हमारे दोस्तों का इखलास वाज़े तौर पे झलक रहा था और शहीद मकबूल भट्ट के अफकार और नज़रियात की हक़ानियत का इज़हार कर रही थी हमारी रैली। आज का ये प्रोग्राम भी हमारे दोस्तों की मेहनत का शाहकार है। उसके लिए मैं एक बार फिर उन्हें खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, इस उम्मीद और यकीन के साथ कि जिदोजहद के इस अमल में काहली, सुस्ती और मसलक को एक तरफ रखते हुए अज़म व हौसले के साथ इस मुक़द्दस अमल को मुकम्मल फतह की यकीन के साथ जारी और सारी रखा जाएगा। मोहतरम अहबाब, मैं आज शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल भट्ट के 37वें यूम शहादत के मौका पर मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हुकूमत जिसे हम नहीं मानते, हम उसे एक कठपुतली हुकूमत, एक नौआबादी में काबज़ कुफ्तों की एक आलाकार हुकूमत के तौर पर लेते हैं। लेकिन मुझे ये कहते हुए कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं हो रही कि आज 29 साल बाद, क्योंकि पहली बार 1991 में जनाब राजा मुमताज़ हुसैन राठौर ने शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल भट्ट के यूम शहादत पर छुट्टी का ऐलान किया था। उसके बाद 29 साल तक, उसके बाद राजा मुमताज़ हुसैन राठौर साहब तो दूसरा साल नहीं देख सके इक़्तिदार में, लेकिन उसके बाद सल्तनत के साथ 29 साल तक लोग आते रहे, वज़ारत उज़्मा और सदारत कोड पर मुतमक्कन होते रहे, लेकिन मसलतें कानून की कम जुड़ती या मफादात उनके पाँव में बेड़ियों की तरह पड़े रहे और वो ये इखलाकी जुर्रत नहीं कर सके कि वो जो इब्तिदा राजा मुमताज़ हुसैन राठौर साहब ने की थी उस सल्तनत को जारी रख सके। आज 29 साल बाद मैं आज के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब को इस हवाले से उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और उन्हें खराज तहसीन भी पेश करना चाहूँगा कि उन्हें ना सिर्फ शहीद कश्मीर के शहादत के इस मुक़द्दस दिन पर अपने ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में छुट्टी का ऐलान किया, जम्मू कश्मीर के सारे लोगों को, दूर दराज मौजूद जम्मू कश्मीर के लोगों को और दुनिया जहाँ में मौजूद जम्मू कश्मीर के लोगों को उन्होंने ये अपील भी की और ये पैगाम भी दिया कि हम इस दिन को, यानी 11 फरवरी के दिन को, जो शहीद मकबूल भट्ट का यूम शहादत है, इसको यूम अज़्म नौ के तौर पर बनाएं। यूँ मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं उस बात को पढ़ना ही नहीं चाहता कि उन्होंने किस लिए और क्यों, इसका पस मंज़र क्या है, लेकिन इसके जो सामने वाली बात है कि कहते हैं जादू वो जो सर चढ़कर बोले कि शहीद मकबूल भट्ट के नज़रियात, शहीद मकबूल भट्ट के अफकार और शहीद मकबूल भट्ट की मुक़द्दस जिदोजहद को इससे बड़ा खराज अक़ीदत और कोई नहीं हो सकता कि काबल मुमालिक के हुक्मरान तबक़ात
کہ آگے اعلیٰ کار بھی مجبور ہیں کہ وہ کشمیریوں کی سیاست کی جب بات کرتے ہیں، کشمیریوں کے وقار کی جب بات کرنا چاہتے ہیں، کشمیریوں کی آزادی کی جب بات کرنا چاہتے ہیں، اور غلامی جبر کے اس گٹا ٹوپ اندھیرا میں جب امید کی کوئی اور کرن کہیں دور تک بھی انہیں نظر نہیں آتی، تو تب شہید مقبول بٹ کا وہ مقدس لو جو اس تاریخ رات میں بہ کر جس نے ایک تابناک اور روشن صبح کی طرح ڈالی تھی جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے، اس دن کو جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے یوم اپنے نو کے طور پر اس کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ شہید مقبول بٹ کے نظریات کی پتہ، شہید مقبول بٹ کے افکار کی پتہ، شہید مقبول بٹ کی جدوجہد کو سلام ہے، جس کے لیے میں ایک بار پھر میں بہت سارے اور لوگوں کی طرح اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے میں ایک بار پھر راجہ فاروق حیدر صاحب جو اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، اور اپنی طرف سے اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، جموں کشمیر اسٹوڈنٹ لبریشن فرنٹ اور جموں کشمیر نیشنل لبریشن آرمی، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے نظریات، شہید مقبول بٹ کے نظریات سے سچی عقیدت رکھنے والے لوگوں کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ تسلسل اب آئندہ بھی جاری رہے گا۔ ایسے ہی ہر 11 فروری یوم عزم نو کے طور پر بنے گا، یوم تجدید عہد کے نام پر بنے گا، اور جموں کشمیر کے سارے غیرت مند لوگ، سارے کیا کہتے ہیں وقار و عزت کے متلاشی لوگ 11 فروری کو یوم عزم نو کے طور پر یوم تجدید عہد کے طور پر بنائیں گے، اور کل فاروق حیدر صاحب نہیں رہیں گے، اور جو کوئی اور آئے گا پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 29 سال کا لمبا گیپ آ جائے اس تسلسل کو، کل جو کوئی بھی جہاں بیٹھے اس کو اسی طرح جاری و ساری رکھنا ہوگا اور رکھنا چاہیے۔ اگر نہیں رکھے گا تو پھر ریزنٹمنٹ ہوگی، پھر مزاحمت ہوگی، شہید مقبول بٹ کے پیروکاروں کی طرف سے نہیں، جموں کشمیر کے غیرت مند لوگوں کی طرف سے۔ اس لیے میں پھر اس امید کا اظہار کرتے ہوئے کہ وہ جو طرح ممتاز حسین راٹھور نے ڈالی تھی اور جس میں آج ایک نئی جان ڈالی فاروق حیدر نے، یہ تسلسل جاری و ساری رہنا چاہیے۔ میں اس موقع پر جہاں شہید مقبول بٹ کو خراج عقیدت پیش کروں گا، وہاں راجہ ممتاز حسین راٹھور صاحب کے اس اچھے عمل کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ راجہ فاروق حیدر صاحب کے اس اچھے عمل کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ محترم احباب، بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں مختصراً، اب بدقسمتی کیا ہو گئی کہ مقبول بٹ کے نظریات کو گڑبڑ کر کے دھندلا کر کنفیوز کیا جانا کہنے کی ایک معظم سازش ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے حکمران طبقات پچھلے ایک عرصہ سے اس کو جاری و ساری رکھے ہیں، اور مقبول بٹ کی اس تصویر کو جو حریت کی، جو وقار کی، جو عظمت کی، جو جرأت کی، جو دلیری کی اور جو عظمت کا نشان ہے، اس کے پیچھے چھپ کر، اس تصویر کے پیچھے، اس نعرہ کے پیچھے، اس فگر کے پیچھے چھپ کر مقبول بٹ کے نظریات کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مقبول بٹ کی تحریک کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس تابناک تصویر کو، اس کی شبیہ کو دھندلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری اپنی سموں میں ہی لوگ ایسے آگے ایسے ڈال دیے گئے، ڈلوا دیے گئے جو نام مقبول بٹ کا لیتے ہیں لیکن بات مہاراجہ کی کرتے ہیں۔ میرے محترم باپ، مہاراجہ وہ جو ظالم مکار تھا، جو کار تھا، قاتل تھا، جو انگریز سامراج کا ایجنٹ تھا، جو دلال تھا، اس کے خلاف مقبول بٹ نے اپنی جدوجہد پہلی بار 8 سال کی عمر میں بھاگ دی مقبوضہ کشمیر میں، جب 45 اور 46 میں 1946-45 میں مقبول بٹ نے اس کے خلاف وہاں سے پہلی آواز تب بلند کی۔ اب اس مقبول بٹ کا نعرہ بھی لگایا جائے، اس مقبول بٹ کو لیڈر بھی مانا جائے اور مہاراجہ کو ہیرو بھی کہا جائے،
یہ مقبول بٹ کی سوچ کے ساتھ بدترین غداری ہے. وہ جو خود مختار کشمیر کی بات کرتا ہے کوئی، وہ جو مقبول بٹ کو اپنا لیڈر کلیم کرتا ہے اور اس شبیہ کے پیچھے اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور مہاراجا کو جموں کشمیر کے لوگوں کے ہیرو کے طور پر پیش کرتا ہے. ہمارا کہنا ہے وہ مقبول بٹ کے نظریات کے ساتھ غداری کر رہا ہے، وہ مقبول بٹ کی قربانی کے ساتھ غداری کر رہا ہے، وہ مقبول بٹ کے خون کے ساتھ غداری کر رہا ہے، وہ جموں کشمیر کے ہزاروں شہداء کے خون کے ساتھ غداری کر رہا ہے، وہ عظیم سبزلی ولی خان کے خون کے ساتھ غداری کر رہا ہے، وہ 1947 میں یہود جبر کے خلاف بغاوت کرنے والے لوگوں کی قربانی کے ساتھ غداری کا مرتکب ہو رہا ہے. اس لیے میری اور آپ کی ایک غیرت مند کشمیری ہوتے ہوئے، اس دھرتی کا بیٹا ہوتے ہوئے، آزادی حریت کا دائی ہوتے ہوئے، مقبول بٹ کا پیروکار ہوتے ہوئے اپنی فرض بنتا ہے کہ ان نسلوں کو جو خود مختاری کے مقدس نعرے کی آڑ میں مہاراجا ظالم قہار غدار کو جموں کشمیر کے لوگوں کے ہیرو کے طور پر پیش کر رہے ہیں، ان کا راستہ روکیں، ان کو بے نقاب کریں، ان کو اپنی سکوں سے باہر نکالیں. مسلم لوگوں کے خود مختار کشمیر کی تنظیموں میں ہر جگہ وہ لوگ موجود ہیں. اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ سازش کس کی؟ یہ سازش عراق کی، یہ سازش کس کی؟ یہ سازش ISI کی کہ مہاراجا ظالم وقار کو ہیرو کے طور پر پیش کرو گے تو خود مختار کشمیر کے خلاف ریزنمنٹ آئے گی. ویلی میں خود مختار کشمیر نظریہ کے خلاف ریزنمنٹ آئے گی. یہ پاکستانی ہے جموں کشمیر میں خود مختار کشمیر کے خلاف ریزنمنٹ آئے گی. گلگت بلتستان میں خود مختار کشمیر کے خلاف ریزنمنٹ آئے گی. لداخ میں. اس لیے میرا اور آپ کا، مقبول بٹ کے نظریات کے پیروکاروں کا، مقبول بٹ کو اپنا لیڈر ماننے والوں کا اور آزادی و حریت کے دائیوں کا، اپنی تاریخ میں جو ان کے اسلاف، ان کی قربانیوں کو لے کر آگے چلنے والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان باروتیوں کو بے نقاب کرے اور ان کا راستہ روکے. میرے محترم احباب، شہید مقبول بٹ نے اپنی آزادی کی جدوجہد کو خود اعتمادی، خود انحصاری اور خود کفالت کے اصولوں پر منظم کرنے کی ہمیں طرح دی، ہمیں راستہ دکھایا اور تنہا اس کی ابتدا کر کے ہمیں دکھائی. مقبول بٹ جموں کشمیر کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ مقبول بٹ سیاسی محاذ پر کوئی بڑا مارکا تلارا جو ہے اوریٹر تھا. اس لیے نہیں کہ مقبول بٹ نے کوئی بہت مغلی صدا کی سفارتکاری کی تھی، ہینری کسنجر ٹائپ کی. نہیں، مقبول بٹ جموں کشمیر کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا اس لیے ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کے ماتھے کا جھومر اس لیے ہے، اور جموں کشمیر کے لوگوں کا ہی نہیں، پوری دنیا کے مظلوم معصوم جو انسان ہیں ان کے دلوں کی دھڑکن، معصوم اور معقوم اور مظلوم قومیتوں کے دلوں کی آواز اس لیے ہے کہ مقبول بٹ نے ظالموں کے خلاف عوامی مسلح جدوجہد کی ابتدا کی. مقبول بٹ اس لیے آج جموں کشمیر، سارے جموں کشمیر میں یہ جو 84,471 مربع میل ہے، لکھن پور سے لے کر وہ خنجراب تک اور دنیا جہاں کشمیری بستے ہیں، ان کے دلوں کی دھڑکن اس لیے ہے کہ اس نے اس سوئی ہوئی قوم پہ پہلی بار 1947 کے بعد 60s میں عوامی مسلح جدوجہد کی طرح ڈالی، اور نیشنل لبریشن فرنٹ جو تب کے معاذلہ شماری کا آرڈر تھا، اس کے سربراہ کے طور پر عوامی مسلح جدوجہد کو منظم کرنے کی کوشش کی. مقبول بٹ میرا اور آپ کا ہیرو اس لیے ہے کہ اس نے حدیث کے ان الفاظ پہ عمل کرنے کی کوشش کی کہ جب تم کسی کو ظلم کرتے دیکھو
تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور اگر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے اس کے خلاف زبان سے جس کو برا کہو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو اس کے خلاف دلوں میں برا جانو۔ یہ ایمان کی کمزور ترین صفت تھی۔ مقبول بٹ نے اعلیٰ ترین صفت کا انتخاب کیا، ایمان اور عقیدے کی، کہ ظالم کے خلاف بندوق اٹھائی، ظالم کے خلاف عوامی مسلح جدوجہد کا درس دیا اپنی محکوم و مظلوم قوم کو۔ اب بدقسمتی یہ ہے اس مقبول بٹ کی تصویر، اس مقبول بٹ کا نعرہ اور پرامن سیاسی جدوجہد کی بات۔ مقبول بٹ نے خود کہا کہ پرامن محکومیت و مظلومیت کے دور میں پرامن رہنے والی بات بدترین گانا ہے۔ اور ہمارے بہت محترم لوگ باز ایک طرف مقبول بٹ کو لیڈر مانتے ہیں، لیڈر ماننے کے دعوے دار ہیں، اور دوسری طرف میں پرامن سیاسی جدوجہد کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا، ہم نے نہیں، مقبول بٹ نے کہا، دنیا کے تمام آزادی پسند اور انقلابیوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے کون سی معقوم قبیلت جو ہے وہ پرامن سیاسی جدوجہد کی بنیاد پر آزاد ہوئی، کون سی معصوم اور معقوم قوم ہے، کون سا کا انقلاب ہے دنیا میں جو پرامن سیاسی جدوجہد کی بنیاد پر آیا۔ پرامن سیاسی جدوجہد کی بات ایکزیکشن سسٹم کے اندر موقع پرستی کی بدترین دلیل ہے کہ اپنے لیے جگہ تلاش کرنے کے لیے یہ بدترین غداری ہے۔ نظریہ مقبول کی بات ہو، نظریہ مقبول بٹ کی بات ہو، تفسیر مقبول بٹ کی جسمہ کی جائے، اور اس لولے لنگڑے گٹیا پختائی اور نوآبادیاتی جو ہم پر مسلط ہے ایک غلامانہ نظام، اس کا حصہ بننے کے لیے پرامن سیاسی جدوجہد کی بات کی جائے اور نام مقبول بٹ کا لیا جائے۔ میرے محترم احباب، اسی میں بات نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ بدقسمتی ہے کابل قہر کوفتوں نے بہت ہی منصوبہ بندی کے تحت ایک تو ہمارے اندر آزاد و خود مختار کشمیر کی بات کرنے والوں کے اندر بہت ساری چون طرفہ مشروم کی طرح کہ دو چار بندوں کی پارٹیاں بنوا دی، پھر مسلم پارٹیز میں اپنے دلال ڈال لیے، جو میں کہتا ہوں کس طرح شرمناک بات ہے۔ مقبول بٹ تن تنہا ظلم جبر کی سنہری رات میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کر کے، اپنے قوت بازو پر، اپنی عوام کی طاقت پہ بھروسہ کر کے میدان عمل میں کود پڑتا ہے، اور مقبول بٹ کے جانشین ہونے کے دعوے دار آئی ایس آئی کے تنخواہ دار ہیں، آئی ایس آئی کی پیرول پر کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مقبول بٹ کے وارث ہیں۔ اسی میں بس نہیں ہے، ابھی پچھلے دنوں EU ڈس انفو لیب جرأت میں اس کے انکشافات اور ہی شرمناک ہیں کہ لوگ مقبول بٹ کی بات کرتے ہیں، اور بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا یہ ہے لوگوں کہ وہ جو بھارت مقبول بٹ کا قاتل ہے، جس نے مقبول بٹ کو شہید کیا، اس کی ایجنسی را کی تنخواہ پر، اور اس سے آگے جو آگے اس کی اس پہ کام کر رہے ہیں یورپ میں، اور بہت سارے گماشتے یہاں بھی موجود ہیں۔ میرے محترم احباب، میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بہت دکھی دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، مسلطیں اور مفادات جو ہیں، کم ہمتی اور کم جوتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، بے غیرتی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ جب وہ ساری پار ہو جائیں تو پھر بے حیائی اور تباہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری مسلط پسندی کے باعث وہ نوسر باز، وہ ٹھگ جو کوئی تو جہاد کے نام پر پیسے کماتے رہے، اور کوئی جو آزادی کے نام پر اور مقبول بٹ کے نظریے کے پیچھے چھپ کر جو ہے، کوئی آدھے ادھر سے تنخواہ دار، آدھے ادھر سے تنخواہ دار، اور ان کی اور ان کی جو پراکسی وار ہے اس میں ایک اعلیٰ کار کا رول پلے کر رہے ہیں۔
اور مقبول بٹ کے نظریات کو، مقبول بٹ کی تحریک کو بیک اسٹیپ کر رہے ہیں. اور ہمارے معصوم دوست، معصوم ساتھی، اور ان کو مطلب اور کنفیوز کرنے کے لیے کہتے ہیں ان کو، جب یہ 11 فروری کا دن آتا ہے کہتے ہیں جی مقبول بٹ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے، اکٹھا 11 فروری کا دن بناتے ہیں. میرے محترم باپ، ایک طرف تو یہ جو تینوں چاروں باتیں میں نے گری، مہاراجہ پرستی، مہاراجہ کو ہیرو بنانا، ISI کی دلالی، را کی دلالی، مقبول بٹ کے نظریات کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ پرامن سیاسی جدوجہد، یہ ساری ڈرامہ بازیاں، ان بہروپیوں کے ساتھ مل کر ہم کیسے اور کیوں جو ہے اپنی کل عوام میں آئیں. کل ہم ان کی بےغوتیاں جب اسی طرح جاری رہے گی، ہم اس عوام کو، اپنے لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اس لیے میرے محترم احباب، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے کارکنان اور JKSLF کے کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں، تاریخ نے ایک مشکل چوراہے اور دوراہے پہ ہمیں کھڑا کر دیا ہے کہ ایک طرف تو بدترین مخالف ہیں، جو طاقتور ہیں، جو قابض ہیں، ان کی سازشیں، ان کی ریشہ دوائیاں، ان کی حملہ آوریاں وہ تو سامنے ہیں، اور دوسری طرف ہماری اپنی سبوں میں ایسے گماشتوں کو گھسا دیا گیا ہے جو کنفیوز کر رہے ہیں، جو مخالفوں کو جب ایسے بات ہوگی نہیں نشے تو ادھر سے پھر یہ دلالی، ابھی یہ دلالی جب بے نقاب ہوگی، پورا پاکستان کا دفتر خارجہ اسے فالتو چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ EU لیب کی شفاعت کے بعد جو یورپ میں ہوئے، اس میں کس چیز کا نام ہے ساروں کو پتا ہے. بعض پارٹیاں ایسی ہیں کہ ان کے یہاں لوگ وہ بہت چپی بنتے، وہاں یورپ میں ان کے لوگ جو ہے وہ پارٹیز ان غداروں کے حقائق میں شامل ہیں، اور EU لیب نے جو انکشافات کیے ان میں پارٹیز کے لوگوں، لیڈران کے نام شامل ہیں، اور نام مقبول بٹ کر لیا جاتا ہے. میرے محترم احباب، میں بہت ہی دکھی دل کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، JKSLF کے کارکنان سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مقبول بٹ کے حقیقی معنوں میں پیروکار ہو تو مقبول بٹ کے نظریے کو ہائی جیک ہونے سے بچانے کے لیے ننگی تلوار بن کر میدان میں آئیے گا. آگے میرا باپ بھی کیوں نہیں ہے، تنخواہ دار ایجنٹ ہے، غدار ہے، مہاراجہ پرست ہے، میرا آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ہم مسلط دوستی، واقعی رشتی اور وفاداری جو سیاست ہے، میں نے پہلے کہا آپ سے، ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے نا، اس اسٹیج پر ہم جب کھڑے ہوتے ہیں نا، ہم ہلاک پاکستان، ہلاک ہندوستان کی بات کرنے والوں کو سلوات سناتے ہیں، ان کے پہ جو غیبی ہوتی وہ جرائم ان کے کھاتے میں ڈالتے ہیں، لیکن اپنے گریباں میں نہیں جانتے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں نا پلہ سچ تے کوٹے چڑھی نچ، ہماری پہاڑی زبان میں یہ کہتے ہیں. المیہ کیا ہے کہ ہماری تحریک کو ان چار ساز غداروں نے داغدار بنا دیا ہے، بنوا دیا ہے. اس لیے ایک بڑی طاقتور ریزائنمنٹ ہے، یہاں بھی وہاں بھی، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو جرأت کے ساتھ باہر آنا ہوگا، مسلطوں کو ایک طرف رکھنا ہوگا. کوئی ہمارا رشتہ دار ہے، ناطے دار ہے، غدار ہے، جو غدار ہے اس دھرتی کا، اس دھرتی ماں کا، مقبول بٹ کے نظریے کا، اپنے وطن کے عظیم شہداء کے مقدس خون کا، وہ غدار ہے. وہ جو کوئی بھی ہے، اس کا راستہ میرا آپ کا شہید مقبول بٹ کو اپنے لیڈر ماننے والوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آگے اور عوام میں جا کر ان کو ساری صورت بتائیں. میرے محترم احباب، اب میں جو لیٹسٹ صورتحال لیٹسٹ کیا پچھلے 5 اگست 2019 سے جو ڈیولپ ہوئی، اس پہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، مختصر میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا تھا چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر ہم نے اسلام آباد کی طرف مارچ کی کال دی تھی، اس پس منظر یہی تھا. ہم نے کہا ادھر لائن روڈ کراسنگ پوائنٹ کی طرف ہم نے کہا تھا کہ یہ جو 5 اگست کو جو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں مودی جی نے اس کا جو اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا، اس کو یونین ٹیریٹری میں بدلا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا،
یہ یونیلیٹرل ایکٹ نہیں ہے، یہ بائیلیٹرل بھی نہیں ہے، یہ ٹرائیلیٹرل ہے۔ ہماری بات کسی نے نہیں مانی، ہم کسی کے قانون پر چون تک نہیں رینگی۔ ہم نے کہا اب ٹرائیلیٹرل کیسے ہے؟ وہ تیسرا نام لیتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں، خوفزدہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جو پاکستان میں کہہ رہے تھے پی ٹی ایم کے نام سے ایک الائنس بنا، جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کے خلاف بولیں گے، وہ بھی اس معاملے میں تیسرا نام لیتے ہوئے جھجکتے ہیں، ڈرتے ہیں، ایک مصنوعی نام لیتے ہیں جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قانون نہیں جانتا لوگوں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ تو جی ایچ کیو کے کنٹرول میں ہے۔ قانون نہیں جانتا کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی کون ہینڈل کر رہا ہے، کون اس میں ڈیل کر رہا ہے؟ وہ تو جی ایچ کیو ہے، وہ تو اپارا ہے، لیکن جی ایچ کیو کا نام لیتے ہوئے لوگوں کے پاؤں ٹانگیں کانپتی ہیں، ٹانگیں کانپتی ہیں۔ وہ کہتے جی ٹرمپ مودی عمران، نہیں، الحمدللہ ہم نے اس وقت بھی یہ کہا جب کہتے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ جرأت کے نظام پہ تنہا سچ و جھوٹ کو توڑ رہے ہیں، اے سناٹو شاید رہنا، سب چپ ہیں، ہم بول رہے ہیں۔ ہم نے تب بھی کہا تھا، ہم اب بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آیا معاملہ، اس میں تیسرا فریق کون ہے؟ ایک تو ٹرمپ ہوئے، دوسرے مودی ہوئے، اور تیسرے وہ ہیں، پہلی بار نہیں کہا، بہرحال کہہ چکا ہوں، تیسرے وہ ہیں جنہوں نے پینٹاگان میں ریڈ کارپیٹڈ ریسیپشن ریسیو کیا تھا۔ وہ جنرل باجوہ ہے، اور جنرل باجوہ کے ساتھ یہ کیا کہتے ہیں فیض امین ہے جو ISI کا چیف ہے، اور جو جموں کشمیر کی تقسیم کو مستقل حیثیت دینے کا جو ناپاک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی، وہ پینٹاگان میں ڈیولپ ہوئی، اور اس کے پیچھے پینٹاگان جنرل باجوہ اور مودی جی، ٹرمپ جنرل باجوہ اور مودی ہیں۔ لیکن یہاں سستی اور سدئی سیاست کے لیے چونکہ آسان ٹارگٹ ہے، عمران خان جو بتاؤ میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے عام سے معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ تو بہت گہرا معاملہ تھا۔ پاکستان ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے، اور مکمل طور پر یہ کوئی پاکستان کے عوام کے لیے یہ نہ ملک بنا، نہ یہ ان کے لیے ملک ہے۔ یہ امریکی سامراج کی دلال فوج جو ہے، جو اس ریجن میں اس کے مفادات کا پہرے داری کرتی ہے، چوکی داری کرتی ہے، یہ اس کے لیے بنا ہوا ملک ہے۔ یہ ڈیپ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، یہ فوجی اسٹیٹ ہے، اور سارے فیصلے وہ کرتی ہے۔ لیکن میرے محترم احباب، کیونکہ یہ تواج بڑا تپتا ہے، بڑا گرم ہے، ہم مسلط کے ساتھ اس پتے پہ ہاتھ نہیں رکھنا چاہتے اور اپنی عوام کو گمراہی اور گول بیلیوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن میرا فرض بنتا ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے، مقبول بٹ کا، کہ نظریے کا پیروکار ہوتے ہوئے، کہ میں جس بات کو سچ سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ اب یہ جو حمد میر نے انکشاف کیا، یہ پہلے ہمارے لیے پہلے بھی انکشاف نہیں تھا، آج بھی انکشاف نہیں ہے، لیکن اس خبر کو لیک کروایا گیا۔ دو آ رہا ہیں، ایک یہ کہ وہ جو اس انہولی مادہ کو حتمی شکل دینا چاہتے ہیں، اس تقسیم، اس بدر بانڈ کو اپنی شکل دینا چاہتے ہیں، انہوں نے عوامی رد عمل دیکھنے کے لیے خود جان بوجھ کے، جو جنرل باجوہ کی سربراہی میں کام کرتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں، جو ایک دڑا کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے اس کو لیک کروایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو پاکستان کی ملٹری میں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں جو ہارڈ کور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کشمیریوں کے اس مسئلہ کو کشمیریوں کے مفاد میں نہیں، ایک ڈوگوزلہ جو پچھلے 73 سال سے چلا آ رہا ہے، یہ نوآبادیاتی طرز عمل جو ہے ہمارے ساتھ،
یہ غلامانہ جو ہمارا سٹیٹس ہے ایسے ہی، اور وہ جو حاکمانہ ان کی ضرورت ہے ایسے ہی، ان کی جو اپنی ضرورت ہے، ان کے اپنے پیٹ کا جو معاملہ ہے، چونکہ کشمیر ایشو کے ساتھ پاکستان کی ہارڈ کور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پیٹ کے معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی جو ہے، یہ جو 7 لاکھ فوج کھاتی ہے، یہ جو جنرلز کرنلز کھاتے ہیں، بریگیڈیئرز کھاتے ہیں، جو ہزاروں ایکڑ میں زمینیں الاٹ کرواتے ہیں، مکان الاٹ کرواتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرواتے ہیں، وہ لمبی کہانی ہے۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں گیریزن اسٹیٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ ساری اس میں نہیں جانا چاہتا، آپ سارے جانتے ہو۔ فرق صرف یہ ہے، جانتے ہیں اور بھی بہت لوگ ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے مفادات ہیں، ان کے آگے جو ہے ہڈی پھینک دی جاتی ہے، وہ بچی کچی ہڈی، اس لیے بولتے نہیں اور اپنے عوام کا استحصال ہوتے دیکھتے ہیں۔ وہ جو پاکستان کی جو مہنگائی جو اب آسمان کو چھو رہی ہے، جو ٹیکسز لگ رہے ہیں، اس کے پیچھے اصل کیا ہے؟ وہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے عیاشیوں کے لیے عوام کا خون پسینہ نہ چھوڑ کر یہی کشمیر ایشو، یہی دفاع، یہی سیکورٹی اسٹیٹ، اس کے نام پر جو ہے عوام کو مار دیا گیا ہے، مردہ، اس کو تعلیم نہیں، صحت نہیں، خوراک نہیں، آٹا نہیں، آٹے کی جو صورت وہ آپ کے سامنے ہے، ایندھن نہیں، کوئی دوائی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ لیکن یہ کہ یہ سیکورٹی اسٹیٹ ایسے قائم رہے، اس 60 کور ایلیمنٹ نے یہ لیک کروا کے جو دوسرا میں کہتا ہوں مفروضہ ہے کہ یہ سو کارڈ، کیونکہ بات فاروق کہتا تھا، فاروق کہتا جو پہلے پورے جموں کشمیر کی بات کرتے تھے، پھر گلگت کی بات کرتے ہیں، اب کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کا یہ سٹیٹس بات ہے، یہی کہ کارڈ رہنا چاہیے۔ لوگوں، نہ ہمیں وہ قبول ہے جو جنرل باجوہ پلان ہے، جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے، اور نہ ہمیں یہ قبول ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو کہ یہ جو کہتے ہیں ہمارا داشتہ ٹائپ رول جو ہے، ایک پراکسی ٹائپ رول جو ہے، ایک نوآبادی ٹائپ رول جو ہے، اور عیاشیوں کو ان کرے، پاکستان کا ہارڈ کور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرے، ان کے یہاں پالتو کریں، اور یہ 100 کارڈ آزاد کشمیر کا یہ بودا کہتے ہیں نکمہ سا وہ باہر ہے۔ نہیں، ہم کہتے ہیں، میں لوگوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، چونکہ تاریخ میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں، فیصلہ کن موقع بہت کم آتے ہیں کہ واضح و باشکاف لائن اپنانی ہوتی ہے۔ اگر آپ اسی سو کا سٹیٹس کو ہی اسی پہ قناعت کر لو گے، 73 سال تک ذلیل و خوار ہوتے رہے، مزید 7300 سال تک ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہونا۔ ہاں، پاکستان کی ہارڈ کور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میرے آپ کے پاکستان کی مظلوم معقوم قومیتوں اور مخلوق العال محنت کش عوام جو ہے اس کے خون پسینے کی کمائی پہ عیاشیوں کے مال تعمیر کرتے رہیں گے۔ اس لیے میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں یہ ڈگوسلا ختم کرو، بہت ہو گیا۔ کس قدر دو نمبری ہے کہ آپ نے ویلی کے مہاجرین کی سیٹیں رکھی ہیں، آپ نے جموں کے مہاجرین کی سیٹس رکھی ہیں اس سو کالڈ اسمبلی میں، اور گلگت بلتستان جو آپ کے زیر قبضہ اس کو کاٹ کے حلالہ کر دیا گیا ہے، اور کہہ رہے ہو یہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے یہ اسٹیٹ۔ میرے محترم احباب، ہمارا بڑا سیدھا سادہ اور دو ٹوک مطالبہ ہے کہ گلگت بلتستان اور پاکستانی حل جموں کشمیر کو بعد ملا کر، چونکہ میں پھر کہوں گا 47 میں بغاوت کر کے ہمارے دوسرا خون ہے، پہلے 4 اکتوبر کو ایک ریولیشنری گورنمنٹ اعلان کی، پھر 24 اکتوبر کو اس کو تشکیل دو ہوئی، وہ جو ساورین انڈیپینڈنٹ ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ تھی یہاں کے لوگوں کی، جس کے بعد میں وعدہ کراچی کر کے اس کو بیک سٹیپ کیا گیا، اس سے اس کا اقتدار اعلیٰ چھین لیا گیا، اس سے اس کی تحریک آزادی چھین لی گئی، اس سے اسے خالص امور چھین لیے گئے، اس سے اس کا دفاع چھین لیا گیا، اس سے اس کا گلگت بلتستان چھین لیا گیا۔ وہ مادہ کراچی منسوخ کر کے ہمیں واپس جو ہے، اگر جموں کشمیر کے لوگوں آپ گھاس پھوس نہیں ہو، آپ اپنی بندر بان ٹھونے کے راستے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہو، تو پھر آپ کو اپنے اسلاف کے متعین کردہ اس راستے پر چٹان کی طرح جم کر، ایک بہادر اور بے جگر حریت پسند کی طرح ڈٹ کر جدوجہد کر کے اس کو جموں کشمیر کے لوگوں کی ایک نمائندہ انقلابی
रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के तौर पर रिकॉग्नाइज करवाना होगा। अगर ये नहीं होगा तो फिर मैंने पहले हाथ से कहा, ये घोषणा अगर ऐसे चल रहा है, पहली बात के विरोध है जो बाजवा डॉक्ट्राइन है, वो तो पूरी बदतरीन सूरत हाल है। हम न 3 में न 13 में जो प्रोपोज फार्मूला है, मुझे कि गिलगित को अबूरी सूबा बनाया जाए, पहले हमें अबूरी सूबा बनाया जाए, 4-5 साल गुजरने के बाद हमें मदगम कर दिया जाए। हमें ये जो पूंछ है, इसे कोटा में, मुजफ्फराबाद को हजारा में, मीरपुर को जेलन में, दिनभर को जो है गुजरात में, गिलगित बल्तिस्तान को KPK में, या जो है ये कोस्तान और चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान को बाद मिलाकर एक सूबा बनाया जाए। हमारी आजादी भी गई, हमारे वसाइल भी गए, हमारी शिनाख्त भी गई, हमारी पहचान भी गई, हमारा वकार भी गया। ये डॉक्ट्राइन है, ये जो डॉक्ट्राइन है, कौन सी? ट्रंप, बाजवा, मोदी डॉक्ट्राइन। इसके खिलाफ तो हमने खड़ा होना है। और दूसरा डॉक्ट्राइन जो है हार्डकोर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वाला अच्छा, बस मैं खत्म करने जा रहा हूँ। हार्डकोर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कि ये घोषणा ऐसे ही जारी रहे और उनके यशु के माल तामीर होते रहे, मेहराब बिंदक बनते रहे, ये भी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं। मैंने आपको हल बता दिया, उसके लिए हम जाएंगे, लोगों में जाएंगे, घर तक जाके दस्तक देंगे, घर तक जाके दस्तक देंगे, एक सीरा पे दस्तक देंगे, हर एक की गैरत को, हर एक की हुर्रियत को आवाज लगाएंगे। और मुझे यकीन है लोगों कि आप कह रहे हो क्योंकि मेरा और आपका जो इफ्तिखार है वो ये है कि हम सब्ज़ली मल्ली खान को मानने वाले हैं, हम शम्स खान राजवली को मानने वाले हैं। हमारा ये दावा है कि हम शहीद मकबूल भट्ट को मानने वाले हैं। और इस मकबूल भट्ट ने जब सारी दुनिया खामोश की, तन तना दुनिया की सबसे बड़ी शौकदार जमहूरियत और सेकुलर स्टेट की बेगूती और फाशिज्म को ललकारा और अपनी जान दे दी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें, अगर हम ये दावे जो करते हैं, जो नारे लगाते हैं, जो तकरीर करते हैं कि भट्ट का रास्ता हमारा रास्ता, सब्ज़ली मल्ली खान का रास्ता हमारा रास्ता, शहादतों का रास्ता हमारा रास्ता, शहादतों का रास्ता हमारा रास्ता, सादतों का रास्ता हमारा रास्ता, तो फिर हमें वही रास्ता अपनाना है जो यहाँ के लिए, जहाँ एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट होगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, इनकलाबी गवर्नमेंट होगी, वो नेशनली और इंटरनेशनली भारतीय मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की बात करेगी और यहाँ के लोगों के मसाइल, मुश्किलात, रोजगार, सेहत, तालीम के लिए सहूलियात मुहैया करने के लिए जो है एहतमाम करेगी। मोहतरम बाप, आखिरी बात, इतलात हैं, एक कोई प्रोफार्मा सा वो मार्केट में गर्दिश कर रहा है। वो जो लोग भारतीय मकबूजा कश्मीर से 1988 या 1989 के बाद माइग्रेट होकर आए, जो कैंप्स में उनकी कोई फरिश्ते मरतब हो रही हैं और वो फरिश्ते मरतब करने के बाद उन्हें यहाँ से सिंध सेटल्ड करने का कोई अनहोली किस्म का मंसूबा ज़ेरे गौर है। अब उसमें दो बातें मेरे बहुत भाइयों और बुजुर्गों, वो तकरीबन कोई 2 लाख से ऊपर लोग बनते हैं। एक तो ये जो पंजाब की एस्टेब्लिशमेंट है ना, जो जनरल शाही है, इन्होंने पाकिस्तान के जो छोटे सूबे, छोटे कौमियतों की जो ज़मीनें हैं, उनको बैतुल-माल समझा हुआ है। फौजियों को सिंध से अलाट, क्या कहते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स को सिंध से अलाट, चूंकि सिंध की ज़मीनें ज़रखेज़ हैं,
वहाँ एक बड़ी रिजल्टमेंट है। जो पहला बात, पहली वो मैं कहता हूँ, जो पहला रद्द अमल आएगा, नाम कश्मीर होगा, मफादात पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के, जो पंजाब की जो जनरलशाही है, जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसके तोसीब पसंद नाम है। एक तो सिंधियों को उनकी अपनी जमीन में, उनकी अपनी धरती में बेअसर करने की नापाक साजिश, और वहां से जो रद्द अमल आएगा सिंधियों की तरफ से, मैं कहना चाहता हूँ वो हर नौ आबादकार के खिलाफ है। जो सिंधी नहीं है, जमीनें उनकी, पानी उनका, धरती उनकी, खून उनका, और वहां जाकर बसाया जाए, क्या कहते हैं, गैर सिंधियों को सिंधियों के हुकूक पर डाका डालने के लिए सिंधी रद्द अमल करेंगे। सिंधी रद्द अमल करेंगे तो कश्मीरियों और सिंधियों के दरमियान एक नफरत पैदा होगी। एक मन ये कहते हैं एक तीर दो शिकार करने जा रही है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट। इसलिए हम कह रहे हैं हम सिंधियों के साथ, सिंधी भी मासूम है, मजलूम है, महकूम है, उनके फसाइल पर भी कब्जा है आपका, जो पाकिस्तानी की एस्टेब्लिशमेंट है। अब हम कहते हैं इस अमल को रोको, लेकिन जो असल बात है, मैं जो कहना चाहता हूँ, असल बात क्या है, ये उसी तकसीम का दूसरा फेज है। उसको वो जो खूनी लकीर को हतमी जो क्या कहते हैं सरहद करार देने के तौर के हवाला से कि कश्मीरियों को तकसीम करो, इनको यहाँ से उठा के वहाँ ले जाओ, वहाँ सेटल हो जाएंगे, इनके मफादात उधर जुड़ जाएंगे। जैसे बहुत सारे 47 और 65 के माजमीन के जुड़े हुए पाकिस्तान के साथ, तो जनाब क्या होगा कि उसके बाद ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसमें जो असल बात है, क्या मैं जो कहना चाहता हूँ, ये जो पाकिस्तानी ज़ेर कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, जिसको मैं कहता हूँ ये रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, ये जो कहते हैं बेस कैंप है, यहाँ जो है वो जो से गैर मुस्लिम गए थे, जिनको भगाया गया था, उनकी जो जमीनें, उन पर जो नाजायज काबजीन है, ताकतवर हैं, वो जमीनें इनको क्यों नहीं अलाट करते? वो जो खालसा सरकार है, उन पे इस अपनी धरती पे क्यों नहीं बैठाते? उन्हें बेदर और बेवतन कर रहे हो। और अगर यहाँ जमीनें कम है तो गलगित बल्तिस्तान हमारा जुज़्व लाद फिक है, वो 28,000 मरबा मील, 28,500 मरबा मील है। वो महज आबादी जो है 15 लाख है। फिर आप पाकिस्तान से कोस्तानियों को ले जाकर, पश्तूनों को ले जाकर गलगित में जो है वो जो स्टेट सब्जेक्ट रूल है उसकी खिलाफ वर्जी करके उनको आबाद कर रहे हो। जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदल रहे हो। और इसी बात जो है ये बेगूद की आपने की, और अब कहते हैं 17 लाख से ज्यादा जो है, 17 लाख से ज्यादा नए डोमिसाइल भारत ने जारी कर दिया भारतीय मकबूजा कश्मीर। और ये अमल ऐसे ही जारी रहेगा। अगर उस अमल को रोकना है, इस गंदे अमल को रोको। जो कोस्तानियों को गलगित बल्तिस्तान के डोमिसाइल दे रहे हो, उन्हें वहां से जमीनें खरीदने की जो है इजाजत दे रहे हो, स्टेट सब्जेक्ट रूल को वायलेट करके आपने उनको रास्ता दिखाया। और ये जो जम्मू कश्मीर वहाँ भारतीय मकबूजा कश्मीर से अपने इस दूसरे हिस्से में आने वाले हमारे भाई हैं, इन्हें पाकिस्तानी जम्मू कश्मीर में या गलगित बल्तिस्तान में जमीनें अलाट करो, इन्हें वहाँ बचाओ, ताकि ये मसला भी मौजूद रहे। और ये कहते हैं कि कश्मीरियों की यकजहती भी, तहरीक भी, उसमें भी यकजहती हो, हमागिरियत हो। और वो उसको भी उनका किस मुंह से आप कहोगे? मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो है 17 लाख गैर रियासतियों को डोमिसाइल जारी कर दिए। आपने हजारों लोगों को गलगित बल्तिस्तान के लिए जारी किए हुए। इस गंदे अमल को रोकने का यही एक बार रास्ता है। और कश्मीरियों की यकजहती, हताहत और तहरीक को इस नापाक साजिश बचाने का यही रास्ता है कि मैं और आप इसके लिए भी अपनी आवाज मुनज़्ज़म करें, बुलंद करें। मोहतरम फारूक आदर साहब, आप प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर हो। आपने एक बार ये कहा था, एक तो वो एलामिया 1957 का 4 अक्टूबर का 24 अक्टूबर का, ये अलाहाबाद के उसको बैक स्ट्रैप कर दिया गया। लेकिन आपने भी कहा था कि मैं पूरी रियासत जम्मू कश्मीर का वजीर आजम हूँ। आप पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर आजम हो, तो वो जो भारतीय मकबूजा कश्मीर से 2 लाख से ज्यादा लोग पिछले 30-32 साल से माजर कैंप्स में कसमा पुशी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, आप उनके भी वजीर आजम। और जब उनके वजीर आजम हो तो उनकी इज्जत, उनकी जान और माल, उनके वकार, उनकी सेहत, उनकी तालीम और उनके रोजगार का बंदोबस्त करना भी
ان کے لیے روٹی کا، ان کے لیے کپڑے کا، ان کے لیے گھر کا بندوبست کرنا کی ذمہ داری بھی جناب وزیر اعظم آپ پر عائد ہوتی۔ محترم وزیر اعظم، میں بڑے عاجزانہ انداز سے آپ سے گزارش کروں گا، آپ نے اب نہیں بننا وزیر اعظم، یہ جو آپ کے آخری مہینے ہیں، چونکہ اور آپ کو بھی پتا ہے نہیں بننا، پتا نہیں آپ کو ایم ایل اے بھی بننے دیا جاتا ہے نہیں، چونکہ یہ فیئر پلے تو ہوتا نہیں، اور جب فیئر پلے نہیں ہوتا تو آپ کو ایم ایل اے بھی نہیں بننے دیا جائے گا، قابض آپ کو ایم ایل اے بھی نہیں بننے دیں گے۔ وہ جو 2-4-6 ماہ آپ کے پاس ہیں، ان 2-4-6 ماہ میں آپ حقیقی معنوں میں جو آپ کے اپنے ڈائلاگس ہیں ان کا پاس رکھنے کے لیے، وہ تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے کوئی ایسا کام کر جائیے، کم از کم میں کہتا ہوں یہ کر جائیے، اس میں آپ کو اتنی بڑی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ جو مہاجرین کیمپس میں قسمہ پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو پاکستانی ہے جموں کشمیر میں جو زمینیں سرکار کی ہیں، جو زمینیں سرکار کی ہیں، جو زمینیں سرکار کی ہیں، جو زمینیں بیت المال کی ہیں، ان زمینوں کو الاٹ کرو، ان کو یہاں بساؤ، اور اگر یہاں جگہ کم پڑ جاتی ہے تو گلگت بلتستان میں بسانے کا انیشیٹو لو، اور زوردار طریقے سے انیشیٹو لو، جموں کشمیر کے سارے مظلوم محکوم غیرت مند آپ کی پیٹھ پر کھڑے ہوں گے۔ آخر میں بات لمبی ہو گئی، معافی چاہوں گا، لیکن باتیں ضروری تھی یہ ساری کرنا، کیونکہ پتہ نہیں پھر کب ایسا موقع ملتا ہے، اور پھر شہید مقبول بٹ کا یوم شہادت تھا، شہادت ہے، تو اس میں جوش بھی ہے، جذبہ بھی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ آپ کے جذبوں میں اخلاص بھی ہوتا ہے۔ یہ 11 فروری بہت مقدس دن ہے ہماری تاریخ کا، اس مقدس دن پہ ہم یہ عزم نو کرتے ہیں، ہم یہ تجدید عہد کرتے ہیں۔ میرے عظیم قائد شہید مقبول بٹ، ہم آپ کی راہ سے، آپ کی بتائی ہوئی راہ سے، چونکہ آپ کی راہ غیرت والی راہ ہے، آپ کی راہ عزت اور وقار والی راہ ہے، آپ کی راہ حق و سچ والی راہ ہے، اس سے انشاءاللہ سر منہ بھی اختلاف نہیں کریں گے، ادھر ادھر نہیں ہوں گے، اور مجھے امید ہے کہ جدوجہد کے اس مقدس سفر میں آپ اور ہم رکاب ہوں گے، ایک ساتھ ہوں گے۔ میں آپ کو جو بات تھی بارہ یقین دلا چکا ہوں، ایک بار پھر آج 11 فروری کو یقین دلانا چاہتا ہوں راولا کوٹ کے لوگوں، پونچھ کے لوگوں، بالخصوص میں کہا جموں کشمیر کے لوگوں، اور بالخصوص راولا کوٹ کے لوگوں، کہ آپ نے ہر بار، ہر دفعہ آپ میرا دست و بازو بنے، میری طاقت بنے، میرے ساتھ کھڑے ہوئے۔ الحمدللہ اب تک کسی وقت بھی میں نے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کاش کہ میرا نصیب بھی ایسا ہو کہ میں عظیم مقبول بٹ کی طرح سولی چڑھ جاؤں۔ مقبول بٹ نے کشمیری قوم کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا، میں بھی کشمیری قوم کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا، اور آپ کو اس لیے لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دوں گا کہ مجھ جیسے انتہائی جس کو کہتے ہیں سوید پوش عام سے آدمی پہ آپ نے، کیونکہ میں آپ کی کلاس سے تعلق رکھتا ہوں، آپ نے مجھے ہمیشہ اعتبار دیا، آپ میرے دست و بازو بنے، اور میں آپ کی طاقت ہوں، میں غریب کی طاقت ہوں، میں محنت کش کی طاقت ہوں، میں مزدور کی آواز ہوں، اور مزدور اور غریب اور محنت کش کی جو آواز ہے وہ جو صحیح مانوں وہ کبھی بکتی نہیں ہے، رکتی نہیں ہے، جھکتی نہیں ہے، اور انشاءاللہ میں ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ یقین دلانا چاہوں گا کہ آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دینا، اور آپ سے یہ کیا کہتے ہیں یہ یقین دہانی بھی چاہوں گا کہ آپ بھی مجھے جدوجہد کے اس مقدس سفر میں لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے۔ شکریہ جی، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد